अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। बहरहाल इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, यकीनन उसके बारे में अब तक इल्म हो चुका होगा। जो पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो मामलात रहे, उसके ऊपर आजकल मौजूद गुफ्तगू क्योंकि यही है। और मैंने एक चीज़ नोट की कि ये सिलसिला भी पूरी तरह से थमा नहीं है। ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर इसको समझा जाता है। और ये जो रिवायती जंग हुई अभी, जिसका खुदा का शुक्र है हमें कामयाबी नसीब हुई, और इसी वजह से आज हम पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं और यकीनन इसे मनाने की ज़रूरत भी है। बहरहाल ये कि मुहाज़ हर तरफ से खुले हुए हैं और सोशल मीडिया, जिसका मैंने तज़किरा किया कि इस वक्त जो मामला है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा आया है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो दुश्मन मुल्क की जानिब से किया जा रहा है। और मैं एक चीज़ आज सुबह के वक्त सोच रहा था कि हमारी वैसे तो कोशिश होती है कि ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए कि जिससे मामलात किसी हल की तरफ लेके जाएं। और इससे पहले जितनी दफ़ा भी मौका मिला, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क के लिए जो है बाकायदा लफ्ज़ दुश्मन जो है वो इस्तेमाल किया। मगर अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि वाक़तन जब भी इस मुल्क का नाम लिया जाए, उसके साथ दुश्मन ज़रूर ऐड किया जाए। तो आज से मैं इसको दुश्मन ही कहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। तो बहरहाल दुश्मन मुल्क की जानिब से ये किया गया कि जो सोशल मीडिया का मुहाज़ है उसको खोल दिया गया। और इस मुहाज़ के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, एक बड़े नामी गिरामी, आप ये समझ लें कि इन्फ्लुएंसर भारत के अंदर समझे जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रोपेगेंडा शुरू किया, मज़ायक़ा ख़ेज़ है। और हमारे यहाँ से भी खुदा का शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाक़तन अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी प्रेजेंस भी ऐसी है। ज़ाहिर है कि उस पैमाने पे तो नहीं है, बहरहाल किसी न किसी तरह से मौजूद ज़रूर है और उनकी बात दुनिया में सुनी जाती है। तो बहरहाल उन्होंने इसका जवाब दिया। हमारे यहाँ क्योंकि वो सिलसिला नहीं है, कोशिश ये है कि उस हवाले से अगर आगे मौका मिला सोशल मीडिया के ऊपर कुछ करने का, तो ज़रूर इस तरह के लोगों को ज़रूर एक्सपोज़ किया जाएगा। बहरहाल वो सारी सूरत हाल जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जो है वो चली गई है और कोशिश ये की जा रही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जितना मुमकिन हो प्रोपेगेंडा किया जाए। और उसमें भी खुदा का शुक्र है नाकामी ही दुश्मन मुल्क को जो है वो नसीब हुई है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। समझाने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह की निगोसिएशंस हो रही हैं, बहैसियत एक ज़िम्मेदार मुल्क हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। ताहम अब ख्याल ये मेरी अपनी राय, हो सकता है इसमें मैं गलत हूँ, अब इनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। और कहीं पे भी किसी भी मौके पर, जैसे हमने हमेशा से कोशिश की कि ख़ित्ते में बेहतरी के लिए एक कदम हमेशा पीछे भी हटें और ताकि ये जो मामलात हैं हल की तरफ जाएं, बल्कि इसमें जो सर फहरिस्त जो मसला है वो मसला कश्मीर है, उसको हल की तरफ लेके जाएं। हर मुमकिन हमने अपनी कोशिश करके देख ली, मगर ये दुश्मन मुल्क में हमेशा से उनका वतीरा रहा है कि इसको उलझाव की तरफ दानिस्ता तौर पे ले जाते रहे और ऐसे मौक़े पैदा करते रहे कि जिससे लोगों के जज्बात को भी इस्तेमाल किया जा सके वोट हासिल करने की गर्ज से। और ये जो कुछ एडवेंचर की कोशिश की गई, इसका भी मकसद और मसरफ महज यही नज़र आता है। तो ख़्याल ये है कि अब इनको किसी भी किस्म की कोई रियायत देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इनको किसी भी किस्म की रियायत दी गई इस मौके पर, तो यकीनन इसका ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बहुत सारे मामलात और महरक़ात हैं। बहुत सारे लोग जो इन मामलात को समझते हैं वो कहेंगे कि शायद हमें इसको मज़ीद एस्केलेशन की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको मज़ीद एस्केलेशन की तरफ ना ले जाया जाए, मगर ये कि अब इनको किसी भी किस्म का मौका देना या रियायत देना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। और यकीनन जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो भी इस चीज़ को समझते होंगे और समझ रहे हैं कि अब इनके साथ किसी भी किस्म की रियायत का मौका नहीं है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिसका मैंने अभी हवाला दिया कि सोशल मीडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग मीडिया बन चुका है, तो एक और मुहाज़ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए खोल दिया गया है। तो इंशाल्लाह इसको भी नाकाम बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे।
اور بھی دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. تاہم وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گی اور ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام کی ابتدا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اہم معاملات ہیں اس وقت, اس کے حوالے سے بعض گشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے اور محاذ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. سوالات اس کے اوپر میرے پاس موجود ہیں جو دیکھنے والے اپنے پیغامات بھیجتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات پر گفتگو کروں, تاہم اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان سے بات کی جائے. مختلف حوالوں سے گفتگو کریں گے. پہلی جو ہماری مہمان ہے زہرا زاہد صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں. زی بیوٹی کی پریزیڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ کنوینر ہیں ہیلتھ کیئر اینڈ بیوٹی کے حوالے سے FPCCI کی. ان کو میں ویلکم کروں گا. زہرا بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں فرحان حسین صاحب, ٹیکسٹائلر ہیں. ٹیکسٹائل کے حوالے سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے خدشات ہیں, ان تمام معاملات پر ان سے گفتگو کریں گے. فرحان حسین صاحب کو بھی خوش آمدید. آپ کا بہت شکریہ جناب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ذرا سب سے پہلے تو ہیلتھ کیئر اور بیوٹی ایک بڑا عام اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو کیونکہ اویئرنیس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے کہ کووڈ کے ٹائم پہ آپ نے ایک سلسلہ یہاں پہ شروع کیا. اس کے بعد جو مشکلات اور پریشانیاں رہیں یقیناً چیلنجنگ رہا. تاہم اب کیا صورتحال ہے؟ اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, بلکہ اس کی اتنی تیزی سے مشروم گروتھ ہوئی ہے کہ میرے خیال میں اب شاید ہی کوئی ایسی بلڈنگ کراچی میں بنی ہو جہاں کوئی ایستھیٹک کلینک نہ ہو یا ہیلتھ کیئر یا اسکن کے حوالے سے کام نہ ہو رہا ہو. اب اس کے معیار کو کیسے جانچا جائے یہ مجھے نہیں پتا. اس میں کتنے لوگ پروفیشنل ہیں, کتنے ٹرینڈ ہیں, لیکن ایکوپمنٹ سب کے پاس آ گیا ہے تو بڑی اچھی انویسٹمنٹ بن چکی ہے. بلکہ میرے اپنے پاس بڑی آفرز آ چکی ہیں کہ آپ بھی یہ کام شروع کر دیں. تو کیا اس سے واقعی کوالٹی کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور واقعتاً آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہ کام ہو رہا ہے یہ اطمینان بخش ہے؟ ذرا فرمائیے. جی اس بارے میں ایکچولی ہم یہی کام کرتے ہیں اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اویئرنیس آن آل آف ایستھیٹک پروسیجرز اور ان کی سیفٹی اور ان کی جو پریکاشنز لینی چاہیے. ابھی ریسنٹلی ہمارا سیمینار ہوا FPCCI پہ, بہت اچھا گیا. انشاءاللہ ابھی ایک اور ہونے جا رہا ہے, FPCCI پہ ہی کریں گے یا تو پھر PACC پہ. تو ایوری بڈی از انوائٹیڈ, یور سیلف ایز ویل. اس میں ہم نے بیسکلی یہی سب کو بتایا تھا. ہم نے بلایا ڈرگ اتھارٹی آف پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ بہت ایستھیٹک فزیشینز آئے جو پراپر ڈاکٹر بن کے ڈرمیٹالوجی میں جاتے ہیں اینڈ دین پھر فردر بوٹاکس اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ سیکھتے ہیں. یعنی دس از دا تھرڈ اسٹیپ کہہ لیں یا لاسٹ اسٹیپ. لیکن جو چیز میں نے یہاں دیکھی ہے یاسر, وچ از ویری کنسرننگ, کہ لوگ اس کا کورس کر رہے ہیں. یعنی کہ آئی ہیو آلسو کم اکراس پیپل جو کہ ڈاکٹر تو دور کی بات, وہ بیوٹیشین بھی نہیں ہے, تو وہ بول رہے ہیں کہ کیونکہ یہ چیز بہت بومنگ ہے تو میں اس کا کورس کر رہی ہوں یا کر رہی ہوں. تو میں اور آپ کو جیسے پتہ ہے سعودی عرب میں وہاں الاؤ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ یہ چیز پریکٹس آپ الاؤ نہیں ہو. ایون بینگ اے بیوٹیشین آپ اسے پریکٹس نہیں کر سکتے. اچھا, پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے الحمدللہ. ہم چاہیں وہاں آپ ہارٹ کی سرجری بھی کر سکتے ہیں, آپ کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں. یہ تو بڑی بلیسنگ ہے اس کی. تو وہ اس کے اویئرنیس لوگوں کو دینا, کیونکہ اگر آپ بوٹاکس کراتے ہیں کہنے کو تو اٹس جسٹ این انجیکشن, بٹ اٹس ناٹ جسٹ این انجیکشن, بیکاز ایون انجیکشن میں بھی کتنے ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے اگر وین کی کوئی اور جگہ ہو جائے تو اس میں تو ٹیشو ڈیتھ ہو سکتی ہے, آپ کو اسکن فیس پہ پیرالائسس ہو سکتا ہے, ہاف ایریا آپ کا پیرالائز ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اگر فور ہیڈ پہ غلط نرو پہ ٹچ ہو گیا تو اب وہ آنکھ آپ کی کھلے گی نہیں فار دا نیکسٹ ایئر, پھر آہستہ آہستہ وہ ریکوری پہ آئے گا. یعنی اتنے ایشوز ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اور جس ریٹ پہ یہ چیز ہو رہی ہے عام, تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے اویئر کیا جائے ان کی سیکیورٹی کے لیے, اور تاکہ کچھ حادثہ نہ ہو کسی کے ساتھ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. حادثات تو یہاں پر فرحان حسین صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں,
اور ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا. فرحان صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ہمارا تو ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے کہ جب معیشت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، آپ نے ملاحظہ کیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ کس قسم کی سنجیدگی ہماری ہوتی ہے یا معاملات کو ہم سمجھتے ہیں. کیوں اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی اسٹرینتھ اور پوٹینشل تھا ٹیکسٹائل میں، تو انڈر پرفارم کرنا اس نے شروع کیا اور کوئی بھی گورنمنٹ آئی اس کی ترجیحات میں ہی کبھی شامل نہیں رہا. تو کیا اب بھی یہ پوٹینشل موجود ہے جو ایکسپورٹس کے ہمارے جو نمبر ہیں کبھی اس میں اضافہ ہو سکے گا؟ اب یہ تو بتانا ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ 25 سے 30 بلین کا جو مارک ہے اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. تو کیا واقعتاً اتنی صلاحیت کم ہو چکی ہے؟ ذرا پہلے اس کے اوپر صلاحیت کے حوالے سے زیادہ تر جب ہم اس حوالے سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سبسڈی نہیں دیتی، یا ہماری یہاں الیکٹرکسٹی جسٹ فار بنگلہ دیش کو لے لیا ہے، انڈیا کو دیکھ لیں. جس وقت ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ایک مارکیٹ ہوتے ہیں، ایشین مارکیٹ ہوتے ہیں. تو ہمارا نیبر ترکی بھی ہمارے ساتھ ورک کر رہا ہوتا ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ بھی کمپٹیشن پہ اترنا پڑتا ہے. جی جی. بٹ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ جو ہمیں سہولیات چاہیے یا لوگوں کی حکومت کی ہیلپ چاہیے تو وہ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اپنے طور پہ اس ملک کے لیے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکسٹائلر ہے وہ بھی ایک طریقے کا جہاد کر رہا ہے کہ فورن ایکسچینج لے کر آ رہا ہے اور پھر جاب جنریٹ کر کے دے رہا ہے. اگر کوئی ایک ٹیکسٹائل مل بند ہوتا ہے تو کم سے کم 1000 خاندان بے روزگار ہو جاتے ہیں. آپ اگر سمجھیں کہ اگر 6 بندوں کو ایک بندہ کفالت کر رہا ہے تو کتنا بڑا ہماری اسٹرینتھ جو ہے مشکل میں چلی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں ابتری بھی پھیل رہی ہے. تو میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو اپنے اون پہ اور اپنی جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے ہمیں اپنے کام کو فوکس کرنا پڑے گا، اور کسی بھی طریقے سے، اس لیے کہ ہم کاٹن بیسڈ ہمارا معاشرہ ہے، اور کاٹن جب تک ہمارے معاشرے میں ہم پاکستان کے اندر اگ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں استعمال ضرور ہوگی، اور ہائی اینڈ پہ استعمال ہوگا. کاٹن اب عام لوگوں کی دسترس سے نکلتا جا رہا ہے انٹرنیشنل، اس کی جگہ مختلف فائبرز کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور وہ بھی اچھا، ٹیکنالوجی بہت ساری آ گئی ہے، تو ایک الگ بالکل بہت آ ٹاپک گئی ہے. ہیں. ہمیں پہلے کون سے فرنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم ریجن میں کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے، نہ ہمارے پاس جیسے انرجی کی آپ نے بتایا کاسٹ بہت ہائی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر فیکٹرز ہیں، سب میں کاسٹ ہماری ہائی ہوتی جا رہی ہے. تو ریجن میں اگر کمپیٹ کرنا ہے تو اس کو تو ایڈریس کرنا ہوگا. وڈ یو تھنک کہ کون سا فرنٹ ایسا ہے جس کے اوپر سب سے پہلے کام کیا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کریں تو ٹیکسٹائل ریسٹور ہو سکتا ہے واپس سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اپنی ٹیکسٹائل کے اندر جو اس وقت ابتری کا شکار ہے، اور ٹیکنیکل جو اسٹاف ہے اس کی جگہ نان ٹیکنیکل لوگ، ظاہر لوگ کم پیسے کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوور ہیڈس کم رہیں، تو اس کی وجہ جو یہ اس وقت مشکل آ رہی ہے، ہم نے نئے ٹیکسٹائلر یا نئے ٹیکسٹائل کے اسٹف کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے، اور معاشرے نے کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، ہر بچہ ٹیکسٹائل انجینئر نہیں بن سکتا. ہمیں ایسے انداز میں اس کو آگے بڑھانا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہمیں مہیا رہے، اور لے مین ہمارا ٹیکنیکل ہو سکے اور ایک اچھی آمدن کی طرف وہ جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ، جب ہم لوگ ہیم ٹیکس میں جاتے ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم اپنے آپ کو سیکنڈ گریڈ پہ لے کر جاتے ہیں کہ ترکی کاٹن میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے برابر یا آگے پیچھے ہوں، بٹ فیشن میں یا کوالٹی پروڈکٹس میں وہ بہت آگے چلے گئے، اور وہ اس کو اپنی جو ورک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایکسکلوزیو ہائی اینڈ پروڈکٹس میں بھی آئیں. جیسے کہ آج کل میرا جو اس وقت جو ٹوٹل فوکس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹاول انڈسٹری سے ہمارا تعلق ہے زیادہ بیسک، اور ٹاول کے اندر خاص طور پہ میں پہلے انسٹیٹیوشنل کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، اور ابھی بھی کرتا ہوں، کرتا رہا، کام کرتا رہا انسٹیٹیوشنل میں. بٹ اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہم یارن ڈائٹ کے اندر آئیں، جو کہ انڈسٹری ہماری جو زیادہ تر آرڈرز ہمارا انڈیا یا کوئی بھی کمپیٹیٹر، ہم اس کو یہ نہیں کہتے، ان کا بھی حق ہے پوری طریقے سے، اور اگر وہ کمپٹیشن پہ آ رہا ہے تو بینگ اے اسپورٹ مین، بینگ اے گڈ ہیومن، ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ان کا پروڈکٹ ہم سے اچھا بن رہا ہے یا ہم سے سستا دے رہے ہیں تو وہ ہمارا کام لے کر جا سک رہے ہیں. بٹ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کراچی میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے یا پاکستان میں جو انڈسٹری ہے، فیصل آباد بہت گروم کر رہا ہے، نئی جدید انڈسٹری لے کر آئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں. اور ہم اپنا کاسٹ کو کم کرنے کے بجائے اگر
क्वालिटी को अच्छा करने की तरफ कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद हम लोग ये जंग जीत सकें। लेकिन एफर्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, जैसे आपको याद होगा कोविड के टाइम के ऊपर जब हमारे पास ऑर्डर्स का इन्फ्लो अच्छा हो गया था, तो वो हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस था कि हम उसको ग्रैस्प कर सकते थे अपॉर्चुनिटी, और उस वक्त समहाउ गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस थोड़ी सी कम कर दिए थे, वो चार्जेस कम होने से समहाउ मैनेज कर सके थे, लेकिन वो सब्सिडाइज भी किया था गवर्नमेंट ने, मतलब पब्लिक को, आवाम को बहुत हमने कोशिश की नहीं किया था अपॉर्चुनिटी को। दैट्स माय पॉइंट। तो इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स की ज़रूरत है। बट ये कि ये आपके पास, जैसे अभी फरहान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर आना पड़ेगा, फिर इसके लिए कोई आपको पॉलिसी डिक्लेयर करना पड़ेगी, फिर अपने टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है, तो अब रीजन में कंपटीशन इतना हो गया कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, मेड इन बांग्लादेश जो आपको है ना, जैसे ये जो टेक्सटाइल का जो बात हो रही है आपकी, तो आपको शायद आइडिया हो या नहीं हो, अभी जैसे सऊदी अरब में एक नया ट्रेंड चला है कि जैसे भी आप लोग कह रहे थे ना कि और फैब्रिक्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो वो अब लोग, आपको पता है यूएस और बाहर के साइड पे अब ऑर्गेनिक की तरफ कितना ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो कॉटन को भी ऑर्गेनिक में उन्होंने, ऑफ कोर्स इट इज़ टेस्टिंग भी हो रही है उसकी, जी, और वो उसके बहुत सारे नए रिसर्चेस भी हैं कि कॉटन पहनना हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, जो हमारी पुरानी बात है, जो हमें डॉक्टर, और पुरानी बात है हमारे, तो हमें तो बहुत पहले से हमारी दादियों नानियों से ये बात पता है, वो चीज़ आपको पता है, ये सारी चीज़ें वापस फोकस में आ रही हैं। तो अभी सऊदी अरब में मैं एक एग्जांपल, जी है भी, और आजकल उन्होंने कॉटन की फैब्रिक्स की इतनी प्राइस महंगी कर दी है, ये ब्रांडेड शॉप्स की बात कर रही हूँ, यानी बोल रहे हाँ वो निकलता जा रहा है, वो पहले जैसे जो इतना कॉमन था कि वो बल्कि ज़्यादा सस्ता था, अब उसको इतना महंगा कर दिया है कि आप यकीन करें, जैसे 100-200 रियाल की एक शर्ट, टी शर्ट, जेंट्स शर्ट, उसको बोल रहे हैं कि क्योंकि ये कॉटन है और ये नेचुरल है। तो आई मीन मैं ये साथ में ये भी कहूँगी कि हमें पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं बढ़ानी चाहिए प्राइसेस, बिकॉज मुझे यहाँ के सिंपैथाइज करती हूँ, बट बाहर के लिए आप लोग इसमें कैश कर सकते हैं। नहीं है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, शायद आप उससे वाकिफ ना हो कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ना कंपैरेटिव नहीं हो सकती और हमारी कॉस्ट हाई ही रहेगी। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये बड़ा हमारे लिए मुश्किल एक चैलेंज बन गया है, जैसे उन्होंने कहा कि एक ऐसा लगता है कि जिहाद कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है कि इस एनवायरनमेंट में काम करना माशी जिहाद ही है ना, ये और माश के लिए तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है, जब तक उसको प्रायोरिटाइज नहीं करती तब तक आप नहीं वो कर सकते अपने टारगेट्स को। चलिए थोड़ी प्रोडक्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना, आप स्किन केयर प्रोडक्ट के हवाले से भी काम कर रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट की आपने बात की, वहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में शायद इतनी आसानी से अवेलेबल ना हो, और फिर हमारे यहाँ जिस तरह से ये राइजिंग ट्रेंड है कि जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि पूरी दुनिया में, जैसे मर्क्यूरी का इस्तेमाल है, आप जाके इसको टेस्ट करवा लें, पूरी दुनिया में इस तरह की प्रोडक्ट को तस्वर नहीं किया जा सकता आपके यहाँ, उसको हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है, ख़वातीन सब इस्तेमाल कर रही हैं। ज़रा फरमाइए कैसे रोका जाए? जी, ये आप सही कह रहे हैं, बिकॉज मेरी सिस्टर अब ज़ाहिर है यहाँ रहती हैं, तो वो अब यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स भी टाइम टू टाइम ट्राई करती हैं, और करना भी चाहिए, हम प्रमोट करना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री को। लेकिन उसमें एक चीज़ जो उसने मुझे पॉइंट आउट की थी, जो मैंने भी फील किया लगा के, कि सब में कुछ में ना ज़रा स्किन पे जलन सी हल्की सी फील होगी, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर उन्होंने ब्लीच या कोई और केमिकल, जैसे आप कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता मर्क्यूरी, होप सो नॉट, लेकिन यू डोंट नो कि वो क्यों जल क्यों रहा है, यू नो, जलना नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको एक मिसाल और फौरन असर जो एक जी मैं भी आपको वो एक बहुत कंसर्निंग बात है। ईद जो गुजरी है, हमारे एक दोस्त हैं सर्जन है, मैं उनके पास बैठा हुआ था, उनके पास कई ऐसे केसेस आए जिसके अंदर ख़वातीन जो वो मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं, उनकी वजह से उनकी स्किन इतनी डैमेज हो गई थी कि वो अब ट्रीटमेंट्स की तरफ उनको जाना पड़ा है, और ये कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, इसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जी एक्चुअली यही इशू है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ कह लें या ये सब बिजनेसेस जो हैं वो सफ़र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी या तो सुनी नहीं जाती, या वो सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इनटू ऑल दीज थिंग्स। तो वो एक तो इशू अलग है, उसके लिए आप उनको बुलाएं,
اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کس چیز کے پیسے لیتے ہیں, وہ ہے. لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس چیز سے سفر کر رہے ہیں بیکاز آف دیئر ایکشنز, اور میرا خیال ہے پورا پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے بیکاز اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بس مزے سے اپنی آئس کریم کھا رہے ہیں اور باقی لوگوں کا جو ہے وہ بہت برا حال ہے. یعنی عام آدمی کا تو بہت ہی برا حال ہے. میں تو ہمارے لیول میں کہہ رہی ہوں جو بزنس رن کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے اس کو کتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک ملک صرف تبھی بڑھ سکتا ہے جب سب جو ہیں وہ پروگریسو ہوں, سب جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہوں, پیچھے کی طرف نہیں. اور ہمارا ملک اتنا اچھا ہے, وہی والی بات کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے. بالکل, کپڑا ہمارا اتنا اچھا ہے, موسم سارے ہیں. ایون سارڈین, کل میرے فادر کہہ رہے تھے کہ سارڈین اتنا ہوتا ہے, اس کو اگر یہ لوگ مارکیٹ کر لیتے اس کو اتنا وہ کر سکتے ہیں. ہمارا سالٹ ہے, پنک سالٹ ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے آف ہمارے پاس جو چیزیں جن کو ہم باہر ایکسپورٹ کر کے یا اس کو یوٹیلائز کر کے. اس جگہ میں آپ کو ایک جگہ انٹرسیپٹ کروں گا کہ کاٹن سے لے کر پنک سالٹ تک را فارم میں اگر ایکسپورٹ کرنا ہے نا تو پھر اس سے بڑی دشمنی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو. میں اب سے بھی اسی طرف آ رہا تھا, آپ نے چلیں اس کا تذکرہ کر دیا. آپ 1 پاؤنڈ پروڈکٹ اگر را فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پروڈکٹ بنا کر دیتے ہیں تو 36 فیملیز کے ہاتھوں سے وہ گزر کر پھر وہ آگے جا رہا ہے, تو کتنے لوگوں کو بزنس مل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہائی اینڈ کی طرف جائیں اور کوشش کریں پروڈکٹ اپنے یہاں فائنل ہو کر ہمارے پاس فنش ہو جائے گی. جی جی, میں فائنل کی ہی بات کر رہی تھی, میں را تو بول بھی نہیں. کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ جو مینگو جب پوری دنیا میں جاتا ہے نا, اس سے پھر سینکڑوں قسم کی پروڈکٹس بنتی ہیں. جی بالکل. پھر وہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, جیمز میں بھی اور آئس کریمز میں اور بہت ساری جگہوں پر اس کو وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ بڑی ایکسپینسو ہو جاتی ہے پروڈکٹ, اور پھر وہ جب پوری دنیا میں جاتا ہے اس سے بڑا ریونیو آتا ہے. لیکن ہماری ٹوٹل جو ہمارا فوکس ہے نا وہ را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کے اوپر ہے. نتیجہ آپ کے سامنے کہ ہم ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں. مطلب کچھ ملک ایسے ہیں جو ہم سے را مٹیریل لے رہے ہیں اور اپنا مال بنا کر وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, تو ان کو ایکسپورٹ ہی کرنا ہے. تو وہ ایکسپورٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور فائنینشلی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بہت پور ٹائپ کے لوگ ہیں. ہم چاہیں تو اگر کوشش کرنا چاہیں تو, اور بزنس مینس کو اگر تھوڑا سا حوصلہ ملے تو جو آج آپ دیکھتے ہیں انڈسٹری ایریا میں کہ ہر تیسری مل یا 5ویں مل میں آپ کو تھوڑا رونق کم نظر آ رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہزار لوگ 2,000 لوگ روزگار حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوگا تو زر مبادلہ پاکستان میں ہی آئے گا نا, اور پروفٹ کے ساتھ آئے گا, تو یقیناً ہمارے یہاں خوشحالی جو ہم گروتھ کر سکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا. باقی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ایسا کر دے کہ پھر ہمارے جیسے حکمران آ جائے. میں تو یہ کہوں گا کہ جس دن ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا ارد گرد کا پورا معاشرہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں فرحان صاحب کہ یہ سب سے پہلے آپ کی ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے چیز. اگر یہ آپ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے نا, میں تقریباً کوئی 15 سال اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں, پروگرامز کرتا رہا مختلف, جس میں تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہا, لیکن الحمدللہ اس کے اوپر 1% بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا. جتنی بھی گورنمنٹس آتی رہیں ان کو پرپوز کرتے رہے, بتاتے رہے, سمجھاتے رہے کہ اگر اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لیا جائے اس ایشو کو تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں, لیکن وہ سیریسنس کبھی نظر ہی نہیں آئی. تو اس وجہ سے اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ ہی کی جائے, اور حال آپ کے سامنے ہوم ٹیکسٹائل تک آپ نے اپنے آپ کو محدود کر لیا. اس کے علاوہ پوری دنیا کے مارکیٹ آپ جا کے دیکھیں, امریکہ کے اندر آپ جا کے دیکھیں, ویتنام کی ہر چیز آپ کو نظر آئے گی, بنگلہ دیش کی نظر آئے گی, سب سارے آپ نے اس میں وہ کیپچر کر لیا مارکیٹ. میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فنش گڈ کو کیسے بنائیں, ہمارے لیے کیسے فیزیبل ہو. مس زارا آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا فرمائیے. اب اسکن کیئر پروڈکٹ کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ مختلف ٹریٹمنٹس بھی یہاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اسمارٹ لوگ ہیں ویسے, بڑی نئی ٹرمنالوجیز یوز کر رہے ہیں, اور پہلے جو کبھی واٹر ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی اب وہ ہائیڈرا ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کام تو دکھانا جانتے ہیں نا ہم لوگ, آپ کو پتا ہے کہ جیسے بینکنگ کے اندر ہے ہم نے اس کے لیبل اور برانڈ کو چینج کر کے وہی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, ذرا بتائیے. جی بالکل, یہ چیز ایکچولی میں صرف یہاں نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہی ہے کہ ورڈز کو ٹوسٹ کر کے اس کو ایک نیو لک دینا ہے. ایکچولی لوگ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھایا جاتا ہے انہیں کہ اف اٹس نیو تو وہ زیادہ اچھا ہے, حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں وہ پہلے ہی بہت اچھی ہیں, اس کو اگر آپ اس کو اور اچھا کرنے جائیں گے تو وہ اور بری ہو جائیں گی.
تو یہ بات ہے. اس کے علاوہ نام بالکل جو ہے لوگ نئی نئی چیزوں کی یوز کر رہے ہیں. اچھا وہ ہیومن جو ایک ایلیمنٹ تھا ٹریٹمنٹ کے اندر وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے, اب تو نئی نئی ڈیوائسز آ گئی ہیں, لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں ایفیکٹو ہیں. یاسر اس کا ایکچولی ایشو یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کوئی چیز اگر انسٹنٹلی آپ کو ایک چینج دے رہی ہے تو وہ آپ کے لیے لانگ ٹرم میں اچھی نہیں ہے. اگر آپ کوئی چیز کو یعنی اس کا فوراً اثر آ رہا ہے نا آپ کے فیس پہ, تو اس میں کوئی ایسا کیمیکل موجود ہے جس نے اس کو یعنی اتنا زیادہ اس پہ وہ کیا ہے کہ فوراً اس میں اثر آیا ہے, ورسز جو پروڈکٹس جیسے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں جو نارمل جو مساج ہے جس میں ہاتھ یوز کیا جاتا ہے, یا ایون ڈیوائسز, لیکن وہ والے ڈیوائسز نہیں جس میں سے بہت زیادہ انویزو ہو, تو وہ ان کا نا لانگ ٹرم جیسے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو یہ چیز لوگ فار سم ریزن نہیں سمجھنا چاہ رہے. وہ بولتے ہیں کہ مجھے نا فوراً رزلٹ چاہیے. فوراً کیوں نہیں ہو رہا, فوراً کیوں نہیں ہو رہا. اچھا وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کنٹینیو کی, لائک ریگولر فیشیل اگر آپ نے ایوری منتھ لیا, تو اس کا وہی ایونچولی وہی رزلٹ آئے گا وداؤٹ دا جو ایل افیکٹس آف اینی تھنگ جس کو آپ انویزولی کر رہے ہو. مثال کے طور پہ ایک میری فرینڈ ہے, انہوں نے وہ بوٹاکس وہ فلر لینے جانی تھی لپس پہ, تو میں نے اسے کہا کہ ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ گو فار اٹ, یو نو تمہیں ایک تو ضرورت ہی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا اس کے ڈیمیجز ہوں گے. تو شی ڈڈنٹ لسن ٹو می اور شی وینٹ فار اٹ. تو ایک سال کے بعد مجھے کہتی زینب تم صحیح کہہ رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا, کیوں, کیا فیل ہوا تمہیں؟ تو کہہ رہی ہے کہ وہ جو میں نے جو فلر کرایا تھا ہونٹوں پہ, تو جب بھی میں اس کے بعد بیمار ہوتی تھی, ایون فلو بھی ہو رہا تھا, تو وہ اس کا ویک پوائنٹ بن گیا تھا. اس کو سب سے پہلے پین وہاں ہوتا تھا, وچ از سو اسٹرینج ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ یہ ایسی چیزیں جو سمجھ آپ بولو گے کہ بس کتنے ڈاکٹرس کو بولیں گے امپاسبل, ہو نہیں سکتا, لیکن ایک بندے کو ہو رہا ہے, دیر از پروف اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ہو یہ رہا تھا کہ اس کی باڈی کا وہ ایریا جو ہے اس میں کوئی مطلب ڈیفیکٹ یا کچھ ڈیمیج نروز کچھ ہو گیا ہوگا, اور جب وہ پین میں ہوتی تھی تو اس کو وہ کیونکہ اس کا ویک پوائنٹ بن گیا تھا, تو سب سے زیادہ پین آپ کو پتہ ہے وین یو گیٹ سک یا ایج ہوتی ہے یا کچھ ہوگا, تو وہ ان جگہوں پہ آپ کو پن پوائنٹ کرے گا جدھر آپ کی ویک پوائنٹس ہو چکی ہیں. تو وہ اس کی پھر ویک پوائنٹ بن گئی تھی. تو یہ ایشو بہت زیادہ ہے, لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا. یہاں سے لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایک دم جو آپ کچھ اثر لا رہے ہو تو اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. فرحان صاحب میں آپ چاہوں گا مختصراً ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیں کہ اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا جائے, اور جیسے بھی آپ نے نشاندہی کی کہ ریجن میں بھی چیلنج ہے, ہم اپنے پوٹینشیل کو بڑھا سکتے ہیں اور اب تک انڈر پرفارم کرتے رہے ہیں, تو اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس وقت آنے والے بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ اگر یہ چیز ہو جائے فلفل تو ہم اپنا پوٹینشیل واپس ریسٹور کر سکتے ہیں. آنے والے بجٹ میں اگر گورنمنٹ, میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارا بجٹ اصولاً ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اگر آپ بھی اس مینجمنٹ کا اگر آپ لیڈ کر رہے ہوں گے تو جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اس سینیریو کے اندر. تو ہم اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ہم اس کو جہاد, معاشی جہاد سمجھتے ہوئے ہم سب لوگ اپنی کمر کسیں اور اپنے اون کے اوپر مارکیٹ کو اپنے پاکستان میں لے کر آئیں. جب مارکیٹ پاکستان میں آنے پہ مجبور کب ہوگی, جب ہم کوالٹی پروڈکٹس بنائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو کسی بھی نہ کسی طریقے سے اپ گریڈ کرنا ہوگا, اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, اور سب سے زیادہ اپنی سوچ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. ہم سب لوگ اپنے جو کمٹمنٹس کرتے ہیں نا, چاہے وہ رب سے کریں چاہے انسانوں سے کریں, اس کو کبھی اوبے نہیں کر رہے ہوتے, اور سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے کر بس دن گزار لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان جی رہا ہے تو کیوں آیا ہے, کیا وجہ ہے, خالی انسان سانس لینے کا نام. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے, زندگی احساس کا نام ہے. ہم احساس کریں اور اپنا ہونے کا ثبوت دیں. آج ہر شخص ایک ایک تل تل اپنا ثبوت کرتا جائے گا تو ایک پہاڑ بن جائے گا. کم از کم ہمارا نہیں تو آنے والی نسلیں اچھی ایک زندگی گزار سکیں گی. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد تو کم از کم پورا ہو سکے گا. تو میرا تو آپ کے توسط سے, حکومت سے بھی, اور خاص طور پہ میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان لوگوں کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو ہمارے انڈسٹریلسٹ اس وقت بھی پاکستان میں پیسہ لگا کر اور کام کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ واقعتاً اگر ان کے سامنے کوئی اکنامسٹ بیٹھا ہو
تو وہ کہے کہ اس سے اچھی اپارچونیٹیز دوسرے ملکوں میں موجود ہیں, آپ نے پیسے ہی کو ٹرن اوور کرنا ہے. تو میں ان لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد دوں گا اور احسان مند ہوں ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت ریونیو جنریٹ کر کے اپنے معاش کے چکر کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں خاص طور پہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہماری ہیں نئی مارکیٹوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے. ہماری بہت سی مارکیٹ ہے, جیسے سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ ہمارے ہاتھوں میں اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے, جس کے اوپر کام کرنے کا بہت زیادہ مواقع ہیں. دیکھیں وار کی بات ہو رہی ہے تو بیسکلی تو اصل وار تو ٹریڈ کی وار ہے. ایبسلیوٹلی ٹریڈ وار. ہم ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش بنا کر کیوں نہیں وار جیت سکتے کہ لوگ اسلحہ بیچ کر ہمارا ٹوتھ پیسٹ خریدیں. کیا اچھی بات. میں یہ چاہوں گا. اور پاکستان کا پروڈکٹ میں نے کئی دفعہ کنڈکٹ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر میں بیٹھا, جس میں ہمارے کمپیٹیٹر سارا ایشیا بیٹھا ہوتا تھا, بٹ مجھے کبھی بھی گلٹی فیل نہیں ہوا, اس لیے کہ ہمارا اسٹیپل ہمارا کاٹن بہت اچھا ہے. اوکے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو فرحان حسین صاحب, وش یو آل دا گڈ لک. آنے والے وقت میں انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو ٹیکسٹائل ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, اور انشاءاللہ کریں گے بھی. کیونکہ وقت میرے پاس سیگمنٹ کا ختم ہو گیا ہے. زارا, تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. میں بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ایک ذہن میں آیا تھا, میں نے سوچا آپ سے پوچھوں گا, لیکن مجھے کہا گیا کہ اب سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن چلیں نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گی تو ضرور اس کے اوپر کریں گے. ویل, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.